नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, कद तहकीक जाकुम, आया तुम्हारे पास, रसूलुना, हमारा रसूल, युबय्यिनु, वो बयान करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, कसीरम, बहुत कुछ, मिम्मा, से जो तुम सब थे, तो खूना, तुम सब छुपाते, मिनल किताबी, किताब में से। जी, इसका मतलब ये है कि रसूल आ चुके हैं अहले किताब से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातिब है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम जो है वो बहुत कुछ छुपाते थे। इसका मतलब ये है कि वाकई वो बहुत कुछ छुपाते थे जो तौरात में था। आगे चलो हाजिर। और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बयान कर देते थे। वयाफू, और वो दरगुजर करता है, माफ करता है, अन कसीरिन, बहुत सी बातों से। कुछ बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बता देते थे, कुछ बातें जो है वो नबी नबी अलैहिस्सलाम जो है वो नहीं बताते थे। कद तहकीक जाअकुम, आ चुकी तुम्हारे पास, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, नूरुन, रोशनी, व किताबुम मुबीन, और वाज़े किताब। अच्छा, अब यहाँ ना एक छोटा सा मसला, एक टेक्निकल सा मसला ये समझ लें। ये बेसिकली जो है ना अकीदे का मसला है यहाँ पर, क्योंकि इस आयत को पेश किया जाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि, तहकीक यकीनन तुम्हारे पास आ चुकी है, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से, नूरुम व किताबुम मुबीन, रोशनी और वाजिया किताब। ये नूर और किताबुम मुबीन से क्या मुराद है, कोई बताएगा? मेरी बच्चियां तो नहीं दस रही हैं, सर ये उनको पहले पता। भी किसी ये सर ये नूर जो पहले है भी ना किसी सूरत मोहम्मद में सल्लल्लाहु आया अलैहि था इसी वसल्लम, तरह। जी जी जी। किताबुल नूर जी जी हजरत नूर जो है ना वो अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है। और किताबुल मुबीन, ये कुरान मजीद को वाजिया किताब। देखें, कद जाकुम नूर मिनल्लाहि, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये आशी चंदा कह रही है कि नूर से मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जी सर ये भी ठीक है। नबी करीम अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके में रोशनी ही तो है। अच्छा, और कोई बात, यानी आप ये आप लोगों का असर्शन, आप लोगों का दावा ये है कि नूर और किताब मुबीन जो है दो अलग-अलग चीजें हैं, ऐसी है ना? सर किताब भी तो नूर ही है ना, ये भी रोशनी की तरफ ही हमें हिदायत देती है। बाजी आशी ने बड़ा यू टर्न लिया। बाजी आशी, पीटीआई में तो नहीं आप? नहीं सर। Anyhow, देखे, ये नूर व किताबुम मुबीन, अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम्हारे पास आ चुका है एक नूर और वाजिया किताब। अगली आयत जरा पढ़ें, इससे फौरन अगली आयत। यहदी, वो हदायत देता है, बिहिल्लाहु, इसके जरिए, अल्लाह ताला, मनिक ताबा, जो कि पैरवी करे, रिजवाना, उसकी खुशनुदी की, सुबुल सलामी, सलामती के रास्तों की तरफ। अच्छा, अब चंदा से मेरा एक क्वेश्चन है। चंदा चूंकि अरबी को थोड़ा सा जानती है, चंदा, यहदी बिही, बिही का सीगा जो है ये किसकी तरफ जा रहा है? ये सीगा वाहिद का है, तस्निया का है, जमा का है, किसका है चंदा? सर ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही जा रहा है ना, कि वो हदायत देता है लोगों नहीं, को, ये अल्लाह की ये तरफ से। बताएं आप, ये सीगा वाहिद का है कि तस्निया का है या जमा का है? बिही, ही का सीगा। ही की जमीर किसकी तरह, यानी सिंगल की है, डबल की है कि ट्रिपल की? अगर किसी और को पता है तो वो बता दे। सर सिंगल लग रही है। सिंगल लग नहीं रही, सिंगल ही है। साथ वाहिद, साथ इसके हाँ, साथ वाहिद। इसके साथ इसका। बाजी जी नबीला, ये असल में ना ये वाहिद की जमीर है। जमीर कहते हैं इशारे को। जैसे तुम एक, वो एक, ठीक है, तुम सब, ये जमायर कहलाते हैं। बाजी नबीला, बात समझ में आ रही है? जी सर, आ रही हाँ, है कुछ कुछ। इसी इसी तरह जो है ना अरबी में भी जो है ना, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना, शी का मतलब क्या होता है? एक लड़की, ठीक है। अगर ज्यादा लड़कियां होंगी तो क्या इस्तेमाल करेंगे? दे। बाजी बाजी नबीला, बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ी जी एनी जी एनी की ध्यान दी मेरे ख्याल में तो। जी सर, दिस पर के लिए सर आप दिस और दिस का बता दूं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक सिंगल चीज के लिए दिस इस्तेमाल किया जाता है, दिस, दिस। और अगर ज्यादा चीजें हों तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? दीस। दी दीज।
یہ انگلش میں نا، انگلش میں یہ ضمیریں دو ہوتی ہیں، واحد کے لیے اور جمع کے لیے۔ عربی میں ضمیریں تین ہوتی ہیں، واحد کے لیے، تثنیہ دو کے لیے اور جمع کے لیے، ٹھیک ہے؟ عربی میں تین ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، واحد کے لیے علیحدہ، دو کے لیے علیحدہ اور جمع کے لیے علیحدہ، یعنی دو سے زیادہ کے لیے علیحدہ۔ تو یہ جو ضمیر استعمال ہوئی ہے نا، بھی، یہ واحد کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اگر دو چیزیں ہوتی نا تو یہاں ہوتا یہدی بہی ملا، بہی ہم اللہ، ہا میم کے ساتھ آتا، ہا میم الف، وہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی دیکھیں اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا تمہارے پاس ایک نور اور واضح کتاب آ چکی ہے اور یہ بات ختم نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے۔ اب یہاں ضمیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے واحد کہ تثنیہ، دو کی ضمیر استعمال کی ہے کہ سنگل کی ضمیر استعمال کی ہے؟ سنگل کی سر، سنگل کی ضمیر، واحد کی ضمیر استعمال کی ہے۔ اٹ مینس کہ یہ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ کتاب ہی کو اللہ رب العزت نے نور کہا ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے، جو عربی کا جو تھوڑا سا بھی نو ہو رکھتا ہے نا، عربی کی زیادہ نہیں، تھوڑی سی بھی کوئی نو ہو رکھتا ہے نا، اس کو اس اگلی آیت سے پتہ چل جاتا ہے یہدی بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس ایک چیز کے ساتھ ہدایت دیتا ہے جو اس کی خوشنودی کی پیروی کے لیے، جو اس کی خوشنودی چاہتا ہے، سلامتی کے راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ، اس ایک چیز کے ساتھ۔ وہ ایک چیز کون سی ہے؟ نور و کتاب مبین سے کیا مراد؟ قرآن پاک، قرآن پاک۔ ہاں۔ تو اب ہمارے نا یہاں کچھ سیکٹ ایسے ہیں، فرقہ کچھ ایک ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، غلط اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو سیکٹ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتا ہے نا، اور اس سیکٹ کا جو ترجمہ ہے وہ سعودی عربیہ میں بین بھی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ سعودی عربیہ والے وہ تو عربی جانتے ہیں، عربی دان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ غلط کی ہوئی انہوں نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ باقاعدہ لوگ جو ہے ریفرنس کوڈ کرتے ہیں جی، کہ جی سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نور اور کتاب مبین جو ہے وہ آ چکا ہے۔ ہاں، اچھا، اب یہاں پر دیکھیں اذان سے پہلے سو کالڈ صلات ہم پڑھتے ہیں۔ سو کالڈ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سو کالڈ کا مطلب یعنی کوئی اتھینٹک نہیں، خود ساختہ، خود بنایا ہوا وہ صلات کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ یہ یہودیوں عیسائیوں نے کیا کہا؟ اچھا، اب عیسائیوں، آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کے نا مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے مختلف فرقے ہیں۔ ایک جو ہے نا فرقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ کے جسم میں حلول کر گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، لہٰذا عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، یا اللہ جو ہے وہ عیسیٰ ہی ہے۔ اچھا، اب ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ جو ہے وہ عین اللہ نہیں ہے، البتہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہم جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی آخری لائن کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ جو نکالا ہوا ہے نا نور من نور اللہ، یہ صریحاً شرک ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے، اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بارہا جگہ پر جو ہے یہ اللہ رب العزت نے بات بتائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بشر ہیں تمہاری طرح،
کئی جگہ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک عام انسان ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوی بچے ہیں، ٹھیک ہے، معاش کی ان کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن روحانی طور پر درجات میں جو ہے وہ تمام انبیاء کے وہ سردار ہیں، سب سے افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، یہودی جو نصرانی تھے نا، وہ بیسیکلی افراط اور تفریط کا شکار ہوئے، یہودی اور عیسائی، یعنی عیسائیوں نے جو ہے وہ افراط کر دی۔ افراط کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، کیا عیسیٰ کو اللہ کہہ دیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بل میں یہود و نصارہ گھسے ہیں، میری امت بھی اسی بل میں گھسے گی، اسی سوراخ میں گھسے گی۔ ہم نے بھی جو ہے نا وہ افراد سے کام لیا، وہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اللہ کے نور کہنا شروع کر دیا، اللہ کا اللہ کا نور نور۔ کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپے چند توڑ دا تے آپے چند جوڑ دا، یہ آپ نے نعت یہ بھی سنی ہوگی۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی معجزہ صادر ہوا وہ اللہ رب العزت کے حکم سے صادر ہوا۔ کوئی بھی نبی اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا تھا کہ اپنی مرضی سے معجزہ جو ہے وہ صادر کر دیتا، ٹھیک ہے۔ ہر نبی آیا صرف اور صرف اس لیے کہ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مل جائے، ڈائریکٹ کنیکشن ہو جائے۔ اب جب ڈائریکٹ کنیکشن کی بات کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں وہابی گئے، دیکھو جی ایتھے یہاں سیکٹری سے ملنا ہونا تو اس کے پہلے جو ہے نا پی این سے ملنا پڑتا ہے، پھر اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اسسٹنٹ سے ملنا پڑتا ہے، پھر سیکٹری سے بات ہوتی جا کے صدر سے ملنا پڑتا ہے، تو جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ ملنا پڑتا ہے۔ بھئی اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ایک پوری دنیا جو ہے نا، ایک کھلا میدان جو ہے وہ لگا دیا جائے اور دنیا جہان کے سارے آدمی وہاں، ساری عورتیں وہاں اکٹھی ہو جائیں، سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، ہر شخص اپنے دل میں علیحدہ علیحدہ بات سوچے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ ہر بندے کی بات کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو سیکٹری وغیرہ یہ جو مثالیں دیتے ہیں نا، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے جی، تو اللہ سے ملنے کے لیے رسول کی ضرورت ہے، بالکل ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کو جو ہے وہ کیا ہے، مولانا حالی کا شعر، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہا ہے مولانا حالی نے؟ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، یعنی اگر کوئی غیر بت کی پوجا کر رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر ہے، ہندو ہے۔ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، یعنی اگر وہ ستاروں کی چال کو مانتا ہے، ستارے جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ زندگی پر اثرات مرتب کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کافر۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے زوم پارٹیسپینٹس کو؟ جی سر۔ ہاں، مولانا حالی نے کہا کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہے کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ بھائی ہر ایک کا منصب ہے، دیکھیں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے اتنا رکھیں، ٹھیک ہے، اس سے اوپر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا اللہ رب العزت نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے یہ، لیکن ہم نے افراد سے کام لیا، نور من نور اللہ کہنا شروع کر دیا، اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن پاک سے ہم یہ پکڑتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں کہ قرآن میں آیا ہے نور و کتاب مبین، تو قرآن میں تو کئی جگہ پر آیا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو وہ آیتیں ان کو نظر نہیں آتی ان لوگوں کو؟ یہ اپنے ہمیں عقیدے درست کرنے چاہیے۔ تو نور و کتاب مبین سے مراد جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
اچھا ایک اور مزے کی میں بات آپ کو بتا دوں، یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ٹکوسلے جو ہے نا وہ پھیلاتے ہیں. ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور اسی حدیث کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ میرا نور تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے. موضوع حدیث سمجھتے ہیں؟ من گھڑت. ایک میں نے بھی کہیں سنا تھا، کوئی نا تقریر وغیرہ لگی تھی تو اس میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر کی جو میں ہوں نا، مجھے میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ میں کیا چیز ہوں، میں کیا ہوں کیا. اچھا بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں اب یہ کرتے ہیں اس طرح کے لوگ نا. وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میں اپنی عمر ٹھیک طرح سے جانتا تو نہیں ہوں، لیکن چوتھے حجاب میں ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ستارہ میں ہی ہوں. یعنی اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی من گھڑت موضوع حدیثیں بیان کرتے ہیں. صحیح حدیث سنیں، ترمذی کی صحیح حدیث ہے. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے. وہ کیا ہے؟ قلم ہے. پھر قلم سے کہا لکھو. قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز کی تقدیر لکھو جو ہو چکی یا تا قیامت تک ہونے والی ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. یہ ترمذی کی روایت ہے اور اس میں بالکل جو ہے اتھینٹک روایت ہے. اللہ رب العزت نے جو ہے نا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اچھا اب ایک اور اس میں جو ہے نا وہ ایک اور بات سن لیں جی. آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جب جنت سے نکالا گیا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ. یہ بھی لوگ باتیں بتاتے ہیں. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ سے کہ یا اللہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آدم تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے پتہ چل گیا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ آپ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے یہ سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی کوئی بڑی ہستی ہوں گے، تبھی تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے ان کا واسطہ ڈالا. پھر اللہ نے کہا کہ آدم میں نے جو ہے نا اس دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہے کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کرنا تھا نا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ موضوع من گھڑت باتیں ہیں ساری، یاد رکھیے گا. لوگ اس طرح کی باتیں آپ کو بتائیں گے، یہ من گھڑت حدیثیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ جو ہے وہ حدیثیں گھڑ نہیں سکتے؟ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کس پر جھوٹ باندھا؟ اللہ پر جھوٹ باندھا. کیا کہا؟ اللہ نے بیٹا پکڑا. تو کیا مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے؟ یہ جو سو کالڈ مسلم ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. موضوع اور من گھڑت باتیں ہیں، یاد رکھیے گا. یہ عقیدے کی بات ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ زور دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو کیوں پیدا کیا، یہ زمین و آسمان کیوں پیدا کیے، کوئی بتائے گا؟ ہاں، لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک جو ہے آپ روزانہ رات کو پڑھتے ہوں گے، اس میں جو ہے وہ دوسری آیت ہے غالباً کہ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا. اور باقی دوسری بات یہ کہ زیادہ اس ڈبیٹ میں ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے. اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا ہاں بھی طاہر اٹھ کے دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہ بشر تھے. اللہ نے تو مجھ سے میری کرتوتیں پوچھنی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ نہ پوچھے. جو جس سے پوچھ لیا گیا نا اس دن وہ پکڑا گیا، یعنی جس کا رجسٹر کھل گیا نا وہ پکڑا گیا. تو بھائی اعمال پر زور دیں. یہ لوگوں نے نا، یہ مولویوں نے، اصل میں مولوی کی دکان کوئی نہیں ہے.
لیکن مولوی کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. تو اب مولوی کیا کرے پھر؟ مولوی نے اس طرح کے مسائل کھڑے کر دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بنا دیا. ٹھیک ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بن گئے تو اوبویسلی جو اولیاء کرام ہے وہ بھی اس نور کا کچھ حصہ بن گئے. ٹھیک ہے، تو مولوی نے جو ہے نا اپنی دکان جو ہے وہ چمکانی شروع کر دی اس کے ذریعے سے. تو آپ دیکھ لیں کتنا رش لگا ہوتا ہے اس طرح کے مزاروں پر. ان کی دکانیں ہیں بیسیکلی جو چل رہی ہیں. اگر جو ہے نا اگر یہ قرآن کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بشر تھے. اتنا بس وہ کہتے ہیں نا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو بزرگ ہستی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قصہ مختصر بس. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تفرید کا بعد میں بتا دیں گے. انہیں سوال نہ کرے اگر پتر ایویں پیوں پھنسا دے نہیں تو پھڑ گئے. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب اور نور یعنی ایک ہی چیز سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب بھی کوئی کام کرے نا تو خالصتاً ایک نیت کر کے کریں کہ میں یہ صرف اور صرف کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا یاد کر لیں، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. یا اللہ میں نیک کام کروں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے. یہ دعا یاد کر لیں. اگر کسی نے پوچھنا ہو تو میں انشاءاللہ یہ آپ کو دعا بتا بھی دوں گا کہ یہ کس پارے میں ہے اور آیت نمبر بھی بتا دوں گا. بڑی زبردست دعا ہے یہ. اس دعا کو مانگا کریں کہ جتنے بھی نیک کام بندہ کرے صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بندہ کرے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی کتاب سے کیا کرتا ہے، وَيُخْرِجُهُمْ نکالتا ہے انہیں من الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے ظلمات سے کس طرف؟ روشنی کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف. اب ظلمات جو ہے نا یہاں پر جمع ہے اور نور جو ہے وہ سنگل ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو کفر کی راہیں ہیں جو وہ بہت زیادہ ہیں، ظلمات کی راہیں بہت زیادہ ہیں، اور نور ایک یہ وہ صراط مستقیم ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے، بھئی تو نے ہلنا نہیں ہے میرے بندے، تو بس آئی جاتے نسی جا صراط مستقیم دوتے. خیر بندہ اینا بھی نہ نسے، آرام سے ہی چلا جائے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اچھا، اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یہ بالکل کلیئر بات ہے. حاضر اگلی سلائیڈ کھولو، ابھی ٹائم ہے. اگلی جو آیت ہے نا وہ تو آپ یقین کریں، یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. جی لقد البتہ تحقیق کفر الذین کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے قالوا ان سب نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یعنی وہ کافر ہیں، کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، ذرا دیکھیں اس آیت پر غور کریں. کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَمَن یملک، پھر کون اختیار رکھتا ہے من اللہ اللہ تعالیٰ سے بچانے کا، شیئن کچھ بھی، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کر لے، ان یخلق المسیح ابن مریم، یہ کہ وہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم کو، و امہ اور اس کی ماں کو. اچھا، یہ یملکو کا اگر میں اختیار کرنے کی بجائے اگر اس کا ترجمہ میں یہ کر دوں کہ ان سے کہہ دیں کہ کس میں مجال ہے ایسی کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو، عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی والدہ کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے. اللہ خالق ہے، کر سکتا ہے. اللہ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ نے کہہ دی. ہم تو ایسی بات اپنے منہ سے نکال بھی نہیں رہ سکتے. اللہ تو خالق ہے، خالق جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. باقی سب مخلوق ہے، یاد رکھیے گا. سارے نبی جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، سارے کے سارے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یاد رکھیے گا.
خالق نہیں ہے وہ، نہ ہی وہ خالق کا حصہ ہیں۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق کا حصہ سمجھتے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایسی ہرگز کبھی سوچنی بھی نہیں ہے بات آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی جو ہے نا وہ بڑی بات کر دی کہ کس میں مجال ہے کہ اگر اللہ چاہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی ماں کو جو ہے ہلاک کر دے، کس میں مجال ہے کوئی اللہ کو روکنے والا؟ آگے چلو حاضر کیا کہا جا رہا ہے؟ ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے، کسی کی ضرورت ہے اللہ سے پوچھنے کی؟ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی ملکیت ہے، آسمان بھی زمین بھی اور جو اس کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہلاک کرے، اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے؟ آگے چلو ذرا دیکھو آگے۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ماں جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ جیسے وہ چاہتا ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر جو ہے وہ باپ کے پیدا کر دیے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، جیسے چاہے پیدا کرے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کر دیے، خالق ہے، جیسے چاہے وہ پیدا کر دے۔ یخلق ما یشاء، جیسے چاہے وہ پیدا کر دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ بس مل جائیں، اللہ کو پکڑ لیں، اور اللہ کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہ دو چیزیں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اس کے بغیر اگر آپ چلیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ تو قرآن اور صحیح احادیث یاد رکھیے گا، من گھڑت احادیث کی بات نہیں میں کر رہا، ان کو پکڑ لیں، قرآن کو اور صحیح احادیث کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔